बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्लाह ताला हमेशा आपको खैरियत से और खुश खुर्रम रखे, आमीन। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे तमाम प्यारे प्यारे बच्चे जो हमारा प्रोग्राम देख और सुन रहे हैं खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने पिछला शुमारा पढ़ लिया होगा और जो बहुत छोटे बच्चे हैं उन्होंने यूट्यूब पर सुन और देख भी लिया होगा, और जिन्होंने नहीं सुना अल फजल इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पर जाकर बच्चों की अल फजल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर पिछले शुमारे देख और सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, अल फजल इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पर बच्चों के अल फजल की प्लेलिस्ट में जाकर हमारे पिछले तमाम शुमारे देख सकते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आज के प्रोग्राम में नूर और फारिस के अलावा हमारे साथ शामिल हैं आयशा नूर। चलिए उनसे पूछते हैं कि क्या उनको याद है कि पिछला शुमारा किस बारे में था? यौम खिलाफत के बारे में था। जी, यौम खिलाफत के बारे में था, जिसमें हमने हजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला की कबूलियत दुआ के वाक़यात पढ़े थे और खिलाफत के इनाम और बरकत के बारे में हदीस और कलाम इमाम भी सुना था। आपको याद है ना बच्चों? जी। आज का अल फजल किस बारे में है? आज का शुमारा अल फजल के बारे में ही है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अल फजल का इजरा कैसे हुआ, और ये कुरानी पेशगोई का भी हिस्सा है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में किताबों की कसरत होगी और बेशुमार लोग इस रूहानी मायदे से मुसलसल फायदा भी उठा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए देखते हैं कि आज का शुमारा आपके लिए क्या कुछ लाया है। जी तो प्यारे बच्चों, आज के शुमारे में आपके लिए है दादी जान का आंगन में दादी जान ने सुनाई हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कहानी। गुलदस्ता मालूमात में है मालूमात का खजाना, ज़हनी आजमाइश में है रास्ता तलाश करें, पहेलियाँ, दिलचस्प सवालात, कसौटी और बैतबाजी, इसके अलावा नज़्म, लताइफ, याद करने की बातें और भी बहुत कुछ। तो चलें शुरू करते हैं आज का शुमारा। आज है इतवार 9 जून 2024 और ये अल फजल की जिल्द 2 है और शुमारा नंबर 12। 12 कितने होते हैं? 12 कहते हैं 12 को। आज का शुमारा चूंकि अल फजल से मुतल्लिक है, इसलिए आज का सवाल भी इसी हवाले से है कि क्या आप अपनी पढ़ाई और खेल के साथ साथ कुछ वक्त दीनी कुतब पढ़ने के लिए निकालते हैं? और यही सवाल हमारा तमाम बच्चों से भी है। अगर आपको बचपन से मुतालिया कुतब का शौक होगा तो तभी आप बड़े होकर किताबों का मुतालिया कर सकेंगे। तो यही सवाल हम सबसे पहले नूर से करते हैं। जी तो बताइए नूर। मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। अगर मुझे वक्त मिले तो मैं पढ़ती हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो जो भी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, वो रात को सोते वक्त अंबिया की कहानियाँ सुन सकते हैं। और हम हर शुमारे में एक नबी की कहानी लेकर आते हैं जो कि बहुत दिलचस्प होती है। जी तो अब बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं अपने शुमारे का। तो बच्चों, सबसे पहले क्या आता है? अल्लाह मियाँ का खत। जी, अल्लाह मियाँ का खत। लेकिन अल्लाह मियाँ का खत क्या है, ये किसे कहते हैं? कुराने करीम को। हाँ जी, और कुरान करीम शुरू कैसे करते हैं? औज़ु बिल्लाह से। जी, औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर। तो ठीक है, शुरू करते हैं अल्लाह मियाँ का खत। और आज है अल्लाह मियाँ के खत में एक छोटी सी आयत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वइज़ा सुहुफ़ु नुशिरत। सूरत तकवीर, आयत नंबर 11। इसका तर्जुमा है और जब किताबें फैला दी जाएंगी। प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि पहले जमाने में प्रेस नहीं हुआ करते थे, इसलिए किताबें भी प्रिंट नहीं की जा सकती थी। लोग पत्थर, पत्तों, लकड़ी और चमड़े पर चीजों को लिखकर महफूज कर लिया करते थे। चमड़ा क्या होता है? जी तो चमड़ा कहते हैं लेदर को, जिसके आप जूते भी पहनते हैं और बैग्स भी, क्योंकि वो आज एक फाइन शेप में है हमारे पास। पहले लोग जो इन चीज़ों पर लिखकर अपनी तहरीरात को महफूज कर लिया करते थे। तो फिर जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल किया तो उसने ये पेशखबरी दी कि एक ज़माना ऐसा आने वाला है जिसमें किताबें फैला दी जाएंगी, यानी कि इल्म बकसरत फैलेगा और ये किताबें इशाअत इस्लाम का जरिया बनेंगी। और आज हम इस बात के ऐनी शाहिद हैं। ऐनी शाहिद किसे कहते हैं? जी, ऐनी शाहिद कहते हैं जो आई विटनेस हो, जो उस बात का गवाह हो, जिसने उस बात को अपनी आंखों से देखा हो।
اور آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ زمانہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اور مجھے کون بتائے گا کہ اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ میں بتاؤں گی۔ جی ہمارے نبی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث۔ لیکن حدیث شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا مجھے؟ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی بات۔ ہاں جی بالکل، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی عمل، کام یا پھر آپ کی کہی ہوئی بات کو صحابہ کرام یاد رکھ لیتے تھے، اور جب وہ اسی بات کو آگے بیان کرتے تھے تو وہ بات حدیث کہلاتی تھی۔ جو بات بھی احادیث میں بیان ہوئی ہوتی ہے وہ بہت قابل احترام ہوتی ہے اور قابل عمل بھی۔ تو چلیں ہم آپ کو سناتے ہیں آج کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عنقریب تمہارے درمیان عیسیٰ بن مریم عادل، حاکم اور منصف بن کر اتریں گے۔ عادل کسے کہتے ہیں؟ عادل کہتے ہیں جو انصاف کرنے والا ہو، عدل کرنے والا ہو، اور منصف بھی انصاف کرنے والے کو ہی کہتے ہیں۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، سور کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور مال کی زیادتی اس طرح ہو جائے گی کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ جزیہ کیا ہوتا ہے؟ جزیہ کہتے ہیں جو سالانہ اینول ٹیکس ہوتا ہے اس کو۔ جی تو پیارے بچوں، اس حدیث کی آپ کو کچھ سمجھ آئی؟ نہیں، آپ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، چلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پیارے بچوں، اس حدیث میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد اور ان کے عظیم کاموں کا ذکر ہے۔ وہ انصاف کو قائم کرنے والے ہوں گے، اور جو ان کو ماننے والے ہوں گے وہ بھی انصاف کو قائم کرنے والے ہوں گے۔ اور صلیب توڑنے سے مراد ہے کہ عیسائیت کا خاتمہ کریں گے اور اسلام کو پھیلائیں گے، اور دجال کا بھی خاتمہ کریں گے، اور جزیہ ختم کر کے اسلامی تعلیم کو فروغ دیں گے۔ فروغ کسے کہتے ہیں؟ فروغ کہتے ہیں اس کو بڑھانا، وسیع کرنا کسی چیز کو۔ اور آخری زمانے میں آسائشیں اور سہولیات بھی عام ہو جائیں گی، اور اس کے علاوہ جو مسیح موعود ہوں گے وہ علم کا مال بھی بانٹیں گے۔ تو اب بچوں بتائیے کہ آپ کو سمجھ آئی حدیث؟ جی۔ جی تو بچوں اب بتائیے کہ اب اس کے بعد الفضل میں نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے؟ کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی بالکل، کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن کلام امام شروع کرنے سے پہلے یہ بتائیے کہ ہمارے امام کون ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں جی، لیکن یہ بتائیے ساتھ کہ آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں جی بالکل، شاباش۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی۔ تو چلیے اب ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام، جس کی ہیڈنگ ہے کہ آخری زمانہ وہ ہوگا جب کہ کتابوں اور صحیفوں کی اشاعت بہت ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں آخری زمانے کی نسبت اور بھی پیش گوئیاں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ پیش گوئی بھی ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ آپ کو یاد ہے ابھی میں نے تلاوت میں یہی آیت جو ہے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی نا؟ جی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کتابیں پھیلا دی جائیں گی، یعنی آخری زمانہ وہ ہوگا کہ جب کہ کتابوں اور صحیفوں کی اشاعت بہت ہوگی۔ گویا اس سے پہلے کبھی ایسی اشاعت نہیں ہوئی تھی، اور یہ ان کلوں کی طرف اشارہ ہے۔ کل کسے کہتے ہیں؟ کل کہتے ہیں جو مشینیں ہوتی ہیں، کل یہ ان کلوں کی طرف اشارہ ہے جن کے ذریعے سے آج کل کتابیں چھپتی ہیں، یعنی وہ مشینیں جو ہیں، اور پھر ریل گاڑی کے ذریعے سے ہزاروں کوسوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ کوس کا مطلب کون بتائے گا مجھے؟ کوس کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی نہیں پتا آپ کو؟ کوس کہتے ہیں تقریباً 2 میل کا راستہ ہوتا ہے، 2 مائلز کا، اسے کہتے ہیں کوس۔ تو پیارے بچوں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس اقتباس میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں آخری زمانے کے متعلق بہت سی پیش گوئیاں بیان فرمائی گئی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو اللہ میاں کے خط میں پڑھ کر سنائی تھی۔ آپ میں سے یاد ہے؟ کون سنائے گا مجھے؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب کتابیں پھیلائی جائیں گی۔ جی بالکل، یعنی کہ آخری زمانے میں کتابیں بہت زیادہ چھپیں گی، پریس بہت زیادہ ہوں گے، اور ریل گاڑی کے ذریعے سے کتابیں ہزاروں میل تک پہنچا دی جائیں گی، اور آج کل تو پلینز کے ذریعے بھی دوسرے جو کانٹیننٹس ہیں ان تک چند گھنٹوں کے اندر اندر کتابیں پہنچائی جا سکتی ہیں۔ لیکن ایک انوینشن اور بھی ہے، یعنی کہ ایک ایجاد اور بھی ہے جو اس سے بھی فاسٹ ہے، وہ کون بتائے گا؟ انٹرنیٹ۔ جی وہ ہے انٹرنیٹ، اور جس کے ذریعے آپ 1 سیکنڈ میں کتابیں کہیں بھی بھیج سکتے ہیں، اور ان کتابوں کے ذریعے ہم دور دراز کے ممالک اور بر اعظموں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کی خبر اور ان کے پیغامات کو بھی پہنچا سکتے ہیں، تاکہ سب لوگوں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کی خبر اور دعوت اللہ کا پیغام بھی پہنچ سکے۔
اور بطور احمدی ہم اپنا فرض پورا کریں۔ جی تو بتائیے، اب سمجھ آئیے آپ کو کلام امام کی؟ جی شاباش۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بچوں کے الفضل میں آپ کے لیے اور کیا ہے۔ پیارے حضور کی پیاری باتیں۔ جی لیکن اس سے پہلے یہ بتائیے کہ ہمارے پیارے حضور کون ہیں؟ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب۔ ہاں جی، حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز۔ جب بھی حضور کا نام لیتے ہیں تو ساتھ ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، تائید فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی غالب نصرت کے ساتھ۔ جی تو چلیں پڑھتے ہیں پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں، جس کا عنوان ہے کہ الفضل کے اجرا میں ایک بچی اور ان کی والدہ کی قربانی۔ اجرا کا مطلب ہوتا ہے جاری کرنا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ 1913 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفضل جاری کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ام ناصر صاحبہ نے ابتدائی سرمایہ کے طور پر کچھ زیور پیش کیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے میری بیوی کے دل میں اسی طرح تحریک کی جس طرح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی تحریک کی تھی۔ انہوں نے اس امر کو جانتے ہوئے کہ اخبار میں روپیہ لگانا ایسا ہی ہے جیسے کنویں میں پھینک دینا، اور خصوصاً اس اخبار میں جس کا جاری کرنے والا محمود ہو، یعنی کہ یہ بھی ایک عاجزی تھی حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جس طرح آپ نے فرمایا جو اس زمانے میں شاید سب سے بڑا مضموم تھا، آپ نے اپنے 2 زیور مجھے دے دیے کہ میں ان کو فروخت کر کے اخبار جاری کر دوں۔ ان میں سے ایک تو ان کے اپنے کڑے تھے جو کہ گولڈ کے تھے، سونے کے تھے، اور دوسرے ان کے بچپن کے کڑے تھے اور وہ بھی سونے کے تھے۔ انہوں نے اپنی اور میری لڑکی عزیزہ ناصرہ بیگم سلمہ اللہ تعالیٰ کے استعمال کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ میں زیورات کو لے کر اسی وقت لاہور گیا اور 450 کے وہ دونوں کڑے فروخت ہوئے، اور اس سے پھر یہ الفضل جو تھا یہ جاری ہوا۔ ہمارے پیارے حضور یہ واقعہ بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ قارئین الفضل یعنی کہ جو الفضل پڑھنے والے ہیں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیاری بیٹی اور میری والدہ کو بھی الفضل پڑھتے ہوئے دعاؤں میں یاد رکھیں کہ الفضل کے اجرا میں وہ بے شک شعور رکھتے ہوئے تو نہیں، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ نے بھی حصہ لیا، یعنی کہ اس وقت آپ بہت چھوٹی تھیں، آپ کی جو والدہ تھی آپ کی امی جان، لیکن پھر بھی ان کا اس میں حصہ شامل ہے کیونکہ ان کے حصے کے جو کڑے ہیں وہ شامل کیے گئے کہ الفضل کے سرمایے میں۔ اور یہ الفضل جو ہے آج انٹرنیشنل الفضل کی صورت میں بھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا چلا جائے اور ان کی دعائیں ہمیشہ ہمیں پہنچتی رہیں، آمین آمین۔ جی تو پیارے بچوں، آپ کو سمجھ آئی کہ یہ جو الفضل ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوتے ہیں، اس کے جاری ہونے میں ہمارے پیارے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی نانی جان اور آپ کی امی جان کی قربانی کا ہاتھ ہے۔ عورتوں کو اپنے زیور سے کتنا پیار ہوتا ہے، لیکن آپ نے الفضل کے اجرا کی خاطر اپنا اور اپنی بیٹی کا زیور بھی دے دیا، اور آج ہم ان کی اس عظیم قربانی کا پھل کھا رہے ہیں الحمدللہ۔ اور ایسی قربانی صدقہ جاریہ ہوتی ہے، یعنی جب تک الفضل چھپتا رہے گا اس کا ثواب آپ کی نانی جان اور آپ کی امی جان کو پہنچتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ہمیں الفضل پڑھتے اور سنتے وقت پیارے حضور کی نانی جان اور امی جان دونوں کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، اور جب بھی کوئی جماعتی تحریک ہو تو اس میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور چھوٹے بچے چاہے تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کریں، ان کو ضرور جو ہے حصہ لینا چاہیے کسی بھی تحریک میں، جس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ عائشہ، نور اور فارس، آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ اپنے ہاتھ سے چندہ دیتے ہیں، اور کوئی جو حضور مالی تحریک کرتے ہیں اس میں کبھی آپ نے حصہ لیا؟ جی۔ شاباش، بہت اچھی بات ہے۔ اپنے ہاتھ سے چندہ دینا چاہیے، اور کبھی جو ہے صدقہ بھی اپنے ہاتھ سے دیتے رہنا چاہیے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ بھی دیتے رہنا چاہیے۔ جی تو اب مجھے کون بتائے گا کہ ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے؟ بچوں کی نظم۔ ہاں جی، بچوں کی نظم۔ ہاں جی، اور آج جو نظم ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ نظم الفضل کے بارے میں ہے، اور جو الفضل کے 100 سال پورے ہونے پر کہی گئی تھی، اور نظم ہے ہر احمدی کی آنکھ کا تارا ہے الفضل۔ ہر احمدی کی آنکھ کا تارا ہے الفضل، دلکش ہے، دل پذیر ہے، پیارا ہے الفضل۔ یہ مسلم موعود کا ہے زندہ شاہکار، ان کے حسین دل کا ایک پارا ہے الفضل۔ یہ زندہ ترجمہ ہے خلافت کے نور کا، کیا خوش نصیب آج ہمارا ہے الفضل۔ پھیلا رہا ہے روشنی یہ شرق و غرب میں،
ظلمت میں نور حق کا منارہ ہے الفضل، علم و معرفت کا ہے روحانی معدہ، روحانیت کے فیض کا دھارا ہے الفضل، مردہ دلوں کو دیتا ہے یہ ایک نئی حیات، ان کا سکون قلب سہارا ہے الفضل، دنیا کے سب جریدوں سے افضل ہے یہ سراج، ہم کو ہماری جان سے پیارا ہے الفضل۔ اس نظم میں بچوں آپ کو پتہ ہے کہ کیا بتایا گیا ہے؟ یہ ساری نظم جو ہے وہ الفضل کی پسندیدگی کے بارے میں ہے، اور جو اس کے لکھنے والے شاعر ہیں وہ پروفیسر سراج صاحب وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہر احمدی کا فیورٹ اور پسندیدہ الفضل ہے، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہمارے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کا یہ ایک عظیم شاہکار ہے۔ شاہکار کہتے ہیں جو عظیم تخلیقی کارنامہ ہو، تو اور جو ان کے حسین خوبصورت دل ہے اس کا یہ ایک ٹکڑا ہے، یہ مفہوم واضح کرنے والا بھی ہے، اور جو خلافت کا مقصد ہے کہ اچھی باتوں کو پھیلایا جائے، الفضل کے ذریعے اس مقصد کو پورا کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ اسلام اور علم کی روشنی جو ہے وہ پھیلا رہا ہے، اور یہ جو ہے نا کہ پھیلا رہا ہے روشنی یہ شرق و غرب میں، مراد مشرق اور مغرب، یعنی کہ ہر سمت میں یہ روشنی جو ہے اپنی پھیلا رہا ہے۔ اور ظلمت میں نور حق کا منارہ ہے۔ جی نور، آپ کو پتہ ہے منارہ کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیں۔ منارہ کہتے ہیں کہ جو بلند ستون ہوتا ہے، یہ لائٹ ہاؤس جو ہوتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں منارہ۔ تو یہ اندھیروں میں روشنی کا بلند ستون ہے، اور جس طرح ہر انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو اسی طرح ہماری روح کو بھی روحانی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ہماری جو روح ہے اس کو یہ روحانی غذا عطا کرتا ہے، اور دلوں کو یہ سکون عطا کرتا ہے، جو اس کو پڑھتے ہیں اس سے جو دینی باتیں ہیں وہ سیکھتے ہیں، نیکی کی باتیں جو ہیں سیکھتے ہیں، اور دنیا کے جتنے بھی میگزینز ہیں، جریدے جو ہوتے ہیں نا، جریدے کہتے ہیں جو رسالے ہوتے ہیں یا میگزینز ہوتے ہیں، تو سارے رسالے اور سارے ہر قسم کے میگزینز کتابیں جو ہیں ان سب میں اس کی جو ہے فضیلت سب سے بڑھ کر ہے، اور ہمیں یہ اپنی جان سے بھی پیارا ہے۔ تو بچوں کیسی لگی آپ کو نظم؟ اچھی تھی نا؟ ہے نا الفضل کے بارے میں؟ چلیں جی، اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد میں جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ یاد کرنے کی باتیں اور گلدستہ معلومات۔ ہاں جی، یاد کرنے کی باتیں اور گلدستہ معلومات، بالکل ٹھیک۔ تو نور آپ بتائیے کہ ہم یہ کس سے سنیں گے؟ لبینہ اور ان کی امی جان۔ ہاں جی، لبینہ اور ان کی امی جان سے، تو ٹھیک ہے، چلتے ہیں ان کے پاس اور ان سے آج کا سوال بھی پوچھتے ہیں کہ وہ مطالعہ کس طرح کرتی ہیں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ جی لبینہ، تو آپ بتائیں کہ آپ مطالعہ کس طرح سے کرتی ہیں؟ جی میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک کتاب پڑھ لیتی ہوں، پھر دن میں کبھی کبھی جب مجھے ٹائم ملتا ہے یا جب میں بور ہو رہی ہوتی ہوں تب بھی میں ایک کتاب پڑھ لیتی ہوں، بیکاز آئی لو ریڈنگ۔ جی لبینہ، بالکل وقت کا بہترین استعمال ہوتا ہے جب آپ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم پڑھتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پیارے بچوں کو بھی پتہ ہے اور لبینہ کو بھی پتہ ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ نمبر 2 پہ یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں، اور اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے لبینہ؟ وقفے نو کارنر۔ جی، وقفے نو کارنر۔ اور اس بار ہمارے پاس وقفے نو کارنر میں 14 تا 14.5 سال کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے، تو اب ہم پڑھتے ہیں۔ 14 تا 14.5 سال کی عمر کے واقفین 9 اور واقفات 9 با ترجمہ پڑھیں 5واں اور 6واں پارہ، حفظ کریں سورۃ الاحزاب آیات 70 تا 74، سورۃ الکہف آیات 1 تا 11 اور 103 تا 111، با ترجمہ حفظ کریں سورۃ القاریہ، سورۃ التکاثر اور سورۃ القدر۔ دعائیں یاد کریں، قبرستان میں داخل ہونے کی دعا۔ دینی معلومات میں ہے ائمہ اربعہ کے نام، دینی معلومات۔ صفات باری تعالیٰ ما ترجمہ یاد کریں، اس میں ہے سب سے پہلے الحفیظ حفاظت کرنے والا، الرقیب نگہبان، المجیب قبول کرنے والا، الودود محبت کرنے والا، المجید بزرگی والا، الباعث اٹھانے والا، الوکیل کام سنبھالنے والا، القوی طاقت والا، المتین قوت والا، الحمید خوبیوں والا، المحصی گننے والا، المبدی پہلی بار پیدا کرنے والا، المعید دوبارہ پیدا کرنے والا، الوکیل کام سنبھالنے والا، المحیی زندہ کرنے والا، الممیت مارنے والا۔ آداب میں ہے اس دفعہ ہمارے پاس لین دین کے آداب کا مطالعہ کریں،
جو کہ ہمارے پاس آگے جا کے بچوں کے الفضل میں ابھی ہم ان کو پڑھیں گے. اور سیرت کا مطالعہ کریں. سیرت خاتم النبیین صفحہ 101 تا 200. شمائل احمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک, یہ تو تھے وقفے نو کارنر. لبینہ آپ بتائیں اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے روزمرہ کی دعائیں یاد کریں. جی بالکل, روزمرہ کی دعائیں یاد کریں. اور جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل نے وہ دعائیں یاد کروانی شروع کی ہیں جو پیارے حضور ید اللہ تعالیٰ نے رمضان کی آخری خطبہ جمعہ میں سب احمدیوں کو پڑھنے کی تلقین کی ہے. تو یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ ہمارے ساتھ مل کے یاد کر لیں. جی بالکل ہمارے ساتھ مل کے یاد کر لیں. تو یہ لبینہ یہ بتائیں پچھلی بار کون سی دعا تھی؟ ربنا افرغ علینا. جی بالکل, ربنا افرغ علینا پچھلی بار کی دعا جو تھی وہ ہماری کسی بھی معاملے میں صبر اور ثبات قدم کے حصول کی دعا تھی. اور اس دفعہ ہم مغفرت, رحم اور دشمن کے مقابلے میں مدد کے حصول کی دعا پڑھیں گے. اور یہ دعا ہم ہر روز نماز میں بھی پڑھتے ہیں. اور لبینہ اب ہمیں یہ دعا پڑھ کے سنائیں گی. جی اماں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جزاکم اللہ واحسن الجزا. لبینہ آپ نے بہت اچھی دعا سنائی ہے. چلیں اب ہم اس دعا کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں. ترجمہ ہے اس کا: اے ہمارے رب، ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. اور اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر ان کے گناہوں کے نتیجے میں تو نے ڈالا. اور اے ہمارے رب، ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو. اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر. تو ہی ہمارا والی ہے، بس ہمیں کافر قوم کے مقابلے پر نصرت عطا کر. اب لبینہ، ہم انسان ہیں، ہم سے چاہتے نہ چاہتے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ہو سکتی ہیں. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اگر ہم سے نہ چاہتے ہوئے غلطی سے بھی کوئی ایسا کام ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تو وہ ہمیں معاف کر دے. اس سے آگے ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، جو ہم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں جن کی اپنی غلطیوں یا برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ مشکل یا تکلیف آئی ہے، وہ حالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تکلیف یا آزمائش ہم پہ کبھی نہ آئے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سے رحم اور درگزر کا سلوک فرمائے اور اسلام کے دشمنوں کے شر سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ میں آئی ہے؟ مجھے یہ سمجھ آیا اس لیے کہ ہم ہیومن ہیں، ہم غلطیاں کر سکتے ہیں اور ہمیں دعا کرنی ہوتی ہے کہ المیہ ہمیں گناہ نہ دے، سزا نہ دے. اللہ تعالیٰ ہمیں درگزر کر دے اور ہمیں معاف کر دے اور ہماری غلطیوں کی ہمیں سزا نہ دے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، شاباش. لبینہ، یہ تو تھی روزمرہ کی دعائیں. آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کیا آتا ہے؟ آئی تھنک یہ چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا. جی جی بالکل، اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے ہمارے پیارے بچوں کو یاد کرنے کے لیے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے چہل احادیث یاد کریں. اور اس دفعہ ہمارے پاس حدیث ہے السفر قطعۃ من العذاب، اور ترجمہ ہے اس کا: سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں انسان کو طرح طرح کی مشکلات اور تکالیف اور حادثات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور کرنا پڑتا بھی ہے. اس لیے عذاب کا ٹکڑا کہہ کر دعا کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ہمیشہ سفر کا آغاز دعا کے ساتھ اور صدقات کے ساتھ کرنا چاہیے، اور دوران سفر بھی ذکر الہی اور دعاؤں پر توجہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. ربینہ بتائیں آپ کو کیا سمجھ آیا اس حدیث سے؟ مجھے سمجھ آیا ہے کہ وہ جب ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے پرابلمس ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. جی بالکل، شاباش. چلیں ربینہ، یہ تو تھی چہل حدیث. اب بتائیں اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے ادب آداب. جی بالکل، اس کے بعد آتا ہے ادب آداب. اور ادب آداب میں اس بار کر نہ کر یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس میں مطالعے کے آداب آئے ہوئے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے کہ تو مطالعے کی عادت ڈال. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مطالعے کی عادت جو ہے اس سے آپ کی معلومات اور علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے آپ کے دماغ کی نشو و نما ہوتی ہے اور اس سے ہماری سوچ وسیع ہوتی ہے. اس کے بعد ہے تو اپنے گھر کوئی اخبار یا رسالہ لگوا. اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی اخبار یا رسالہ باقاعدگی سے آتا ہے اور آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو مطالعے کی عادت پڑ جاتی ہے. اس کے بعد ہے تو اسکول یا مشن ہاؤس کی لائبریری کی ممبرشپ حاصل کر. ممبرشپ کے تو بہت سے فائدے ہیں کہ آپ کو بار بار جا کے کتابیں خریدنی نہیں پڑتی، اور ایک بہت بڑی ویرائٹی ہوتی ہے لائبریریز میں کتابوں کی، اور آپ اس میں سے جا کے کسی بھی موضوع پہ کوئی بھی کتاب لا کے گھر میں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے تو موبائل یا کمپیوٹر کی بجائے کتابوں سے پڑھنے کی عادت ڈال. اب یہ چیز سائنس نے پروو کیا ہے کہ جو موبائل اور کمپیوٹر کی اسکرین سے جو ایک روشنی نکلتی ہے وہ ہماری آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے ہماری بینائی متاثر ہوتی ہے. اور اس کا یہ بھی نقصان ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں اسکرین یا کمپیوٹر یا موبائل سے تو اس سے آپ کو بعد میں چیزوں کو یاد رکھنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے اور آپ کی انرجی زیادہ یوز ہوتی ہے پڑھتے ہوئے بھی. اس کے بعد ہے تو مطالعے کے دوران روشنی کا مناسب انتظام رکھ. یہ کیوں ضروری ہے کہ اگر روشنی مناسب نہیں ہوگی تو آپ کی آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں، آپ کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے، اس لیے مناسب روشنی کا انتظام ہونا چاہیے. پھر ہے تو دوران مطالعہ اچھی اچھی باتیں نوٹ کیا کر. اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ دوران مطالعہ نوٹس لیتے ہیں، اچھی باتوں کو لکھ لیتے ہیں تو ایک طرح سے آپ کو یاد بھی ہو جاتی ہیں، بعد میں آپ ان کو پھر سے پڑھ بھی سکتے ہیں اور بعد میں آپ ان کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. اس طرح سے آپ ان کا بھی مطالعے کے ذریعے سے ان کا نالج بڑھانے والے بھی ہو سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نوینہ، آپ بتائیں آپ کو اس میں سے کون سی بات یاد رہ گئی ہے؟ مجھے یہ بات اچھی لگی ہے کہ ہم نوٹ بھی کر سکتے ہیں وہ چیزیں جو بکس میں آتی ہیں، اچھی چیزیں، اور میں بھی اب کروں گی. ٹھیک ہے، چلیں آپ نے بہت اچھی بات نوٹ کی ہے، آج سے آپ بھی اس کو امپلیمنٹ کر سکتی ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے لین دین کے آداب. لین دین کہتے ہیں تجارت کو، خرید و فروخت کو، کاروبار کو. اب ہم اس کے آداب پڑھتے ہیں. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز دیں یا لیں تو لکھ لیا کریں. یہ تو اسلامی تعلیم بھی ہے کہ لین دین کرتے وقت لکھ لیا کریں تاکہ غلطی نہ ہو، کوئی بھول چوک نہ ہو، اس کا امکان ہی نہ رہے، تاکہ کسی سے کوئی زیادتی نہ ہو اور اس طرح تعلقات میں بھی بگاڑ پیدا نہیں ہوتا. اس کے بعد ہے ناپ تول میں کمی بیشی کرنا بری بات ہے. کہ کمی بیشی کہتے ہیں کہ کم کرنا یا زیادہ کرنا، کہ جب بھی آپ کسی کو چیز بیچ رہے ہوں اور جتنے آپ نے اس سے معاوضہ لیا اتنا ہی آپ نے اس کو اتنی ہی چیز اس کو دینی ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ دکاندار جو ہیں وہ پیسے زیادہ لیتے ہیں اور چیز کم دیتے ہیں، تو یہ بہت بری بات ہے. اس کے بعد ہے اگر کسی سے کوئی چیز لیں تو جزاکم اللہ کہیں. یہ تو پیارے بچوں کو بھی پتہ ہے، لبینہ آپ کو بھی پتہ ہے، کسی سے کوئی چیز لیں تو ہمیشہ ان کو جزاکم اللہ کہنا چاہیے. عاریتاً لی ہوئی چیز بروقت واپس کر دے. عاریتاً کہتے ہیں وقتی طور پہ ادھار لی ہوئی چیز، اس کو آپ جو بھی آپ کا ٹائم ڈیسائیڈڈ ہو واپس کرنے کا، کہ آج آپ نے اپنی کسی فرینڈ سے کوئی کتاب لی ہے اور آپ ان کو کہہ رہی ہیں کہ میں کل آپ کو واپس کر دوں گا، تو آپ کو اس چیز کا رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ آپ نے ان سے جو بھی ٹائم طے کیا آپ اس پہ اس چیز کو واپس کریں. اور پھر یہ ہے کہ عاریتاً لی ہوئی چیز کی حفاظت کریں. اب آپ نے جو چیز کسی سے لی ہوئی ہے وقتی طور پہ آپ نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ چیز لیں، اس کو استعمال کریں اور خراب کر کے واپس کر دیں، یہ بہت بری بات ہے. اس کے بعد ہے کہ قرض کی ادائیگی میں سستی نہ کریں. اول تو قرض لینا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو بحالت مجبوری لینا پڑے تو پھر آپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس قرض کی ادائیگی کر دیں.
اس کے بعد ہے چیز بیچتے ہوئے خوبیاں بڑھا چڑھا کر بیان نہ کریں اور نقائص بھی بتائیں۔ یہ تو ایمانداری کا تقاضا ہے کہ جب آپ کوئی چیز بیچ رہے ہوں تو اس کو بیچتے ہوئے اس کی خوبیاں بھی بتائیں، اس کی خامیاں بھی بتائیں، پھر اگلے پہ منحصر ہے کہ وہ اس کو خریدنا چاہتا ہے یا نہیں خریدنا چاہتا۔ اس کے بعد ہے کہ حدیث میں ہے کہ سچے امین تاجر کو صدیقوں، شہیدوں اور نبیوں کی رفاقت نصیب ہوگی، اور یہ ایک بہت بڑا انعام ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لین دین کے یہ سارے آداب اپناتے ہیں اور وہ اچھے تاجر ہوتے ہیں، جو سچائی کو مد نظر رکھ کے اپنے کاروبار کو کرتے ہیں۔ تو اللہ حدیث میں ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ان کو صدیقوں، شہیدوں، نبیوں، یہ بہت بڑے انعامات ہیں، ان کی رفاقت نصیب ہوگی، کہ مطلب قیامت کے دن یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے۔ جی لبینہ، یہ تو تھے لین دین کے آداب۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اس میں سے کوئی بات جو یاد رہ گئی ہو؟ مجھے یاد رہا ہے کہ جیسے جب وہ ہوتا ہے نا، جب کسی نے کوئی چیز دے دی ہوئی ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ خیال رکھنا ہوتا ہے اس چیز کا، وہ گھمانا بھی نہیں ہوتا اور وہ خراب بھی نہیں کرنا ہوتا، اور صحیح ٹائم پہ واپس دینا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، شاباش لبینہ۔ اب یہ بتائیں کہ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ پیارے بچوں، اس کے بعد آتا ہے گلدستہ معلومات۔ جی بالکل، اور گلدستہ معلومات میں ہمارے پاس مختلف قسم کی معلومات ہوتی ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے آج الفضل کی تاریخ۔ الفضل کے بانی حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 18 جون 1913 بمطابق 12 رجب 1331 ہجری بروز بدھ قادیان سے جاری فرمایا۔ ہفت روزہ الفضل کا پہلا پرچہ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادارت میں شائع ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے پروپرائٹر، پرنٹر اور پبلشر تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رویا کی مناسبت سے اس کا نام الفضل رکھا گیا۔ 1925 میں ہفتے میں 2 بار ہوا۔ 8 مارچ 1935 وہ مبارک دن تھا جب یہ روزنامے کی صورت میں جاری ہوا۔ 15 ستمبر 1947 کو تقسیم ہندوستان کے بعد بھارت اور پاکستان سے بیک وقت شائع ہونے والا واحد اخبار ہے۔ تقسیم ہند کے بعد اردو زبان کے اخبارات میں سے صرف الفضل ہی مسلسل جاری رہا۔ قادیان، لاہور اور ربوہ الفضل کی اشاعت و ترسیل کے مرکز رہے۔ اسے ہر خلیفہ کا دست و بازو رہنے کی سعادت حاصل ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے الفضل ربوہ پر روک کے باعث لندن سے 7 روزہ الفضل انٹرنیشنل کا اجرا فرمایا۔ 30 جولائی 1993 کو اس کا پہلا پرچہ شائع ہوا اور 7 جنوری 1994 کو باقاعدہ اشاعت شروع ہوئی۔ 2019 میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے 7 روزہ الفضل انٹرنیشنل کو سہروزہ کر دیا۔ دسمبر 2016 میں الفضل ربوہ کی بندش کے بعد 13 دسمبر 2019 کو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ نے روزنامہ الفضل آن لائن لندن کا اجرا فرمایا۔ 23 مارچ 2023 کو حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے الفضل انٹرنیشنل کو سہ روزہ سے روزنامہ میں تبدیل کر دیا اور الفضل آن لائن لندن کو روزنامہ الفضل انٹرنیشنل میں ضم فرما دیا۔ 20 جنوری 2023 کو حضور انور ید اللہ تعالیٰ کی پرشفقت منظوری سے بچوں کا الفضل جاری ہوا۔ اس کے بعد ہمارے پاس معلومات ہیں اسد اللہ خان غالب کے بارے میں، جو کہ برصغیر کے ایک مشہور شاعر ہیں۔ چلیں اب ہم پڑھتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 تا 1869، یہ ان کی پیدائش سے وفات کا ٹائم لکھا ہوا ہے۔ اردو زبان کے سب سے بڑے شاعروں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں۔ انہیں 19ویں صدی کا شاعر کہا جاتا ہے۔ ان سے پہلے میر تقی میر بڑے شاعر تھے۔ پہلے اسد اور پھر غالب بطور تخلص استعمال کرنا شروع کیا، جو تا وقت آخر جاری رہا۔ انہوں نے اردو اور فارسی میں شاعری کی۔ ان کا کلام دیوان غالب کے نام سے جمع کیا گیا ہے۔ ان کے چند اشعار یہ ہیں: ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد ہے: ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ اس کے بعد ہے: اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ اس کے بعد: رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ چلیں جی، یہ تو تھے اسد اللہ خان غالب، اور اب اس کے بعد ہیں اردو کے محاورے۔ اب ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے: آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اس کا مطلب ہے ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس جانا۔
اس کے بعد آم کی آم گٹھلیوں کے دام، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح فائدہ ہی فائدہ ملنا اور دوہرا فائدہ اٹھانا۔ پھر ہے 1 اور 1 11، اس کا مطلب ہے کہ اکیلے کی نسبت 2 آدمی مل کر زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ اماں 1 اور 1 11 تو نہیں ہوتے؟ جی لبینہ، میں نے یہ محاورے ہیں نا، محاوروں کے لٹرل میننگ نہیں ہوتے، اس کا یہ مطلب ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اکیلے کی نسبت 2 آدمی مل کر زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بلی کو چھچڑوں کے خواب، اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی بڑی چیز کی امید رکھنا جس کا ملنا مشکل ہو۔ بغل میں چھری منہ میں رام رام، اس کا مطلب ہے خوشامد پسند آدمی یا وہ جو بظاہر نیک مگر باطن میں برا انسان ہے۔ بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں، اس کا یہ مطلب ہے چیز پاس ہی پڑی ہوئی ہے مگر اسے ادھر ادھر تلاش کرتے پھرنا۔ چلیے لبینہ، اب نا امتحان کا وقت آ گیا، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے دھیان سے سنی ہے ساری باتیں؟ ہاں جی۔ چلیں، سب سے پہلے میں آپ کے الفضل کی تاریخ میں سے پوچھ لیتی ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ بچوں کا الفضل کب جاری ہوا تھا؟ 2023 میں۔ جی بالکل، چلیں یہ تو میں نے آسان سی بات ہی پوچھی تھی۔ چلیے اب میں آپ سے اردو محاوروں میں سے کچھ پوچھ لیتی ہوں، کوئی پسند آیا آپ کو یا کچھ یاد رہ گیا تو بتائیں جلدی سے۔ 1 اور 1 11 ہے 1 اور 1 11 میں کیا پسند آیا آپ کو؟ مجھے اچھا لگا کہ اب میں تو آپ کو کہہ سکتی ہوں، آئی اماں ہم دونوں مل کے میرا کمرہ صاف کرتے ہیں، اس لیے کہ 1 اور 1 11 ہوتا ہے۔ یا لبینہ، مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کو بہت اچھی سمجھ آ گئی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے بچوں کو کتنی سمجھ آئی ہے، اور اب ہم واپس چلتے ہیں۔ جزاکم اللہ لبینہ اور سعدیہ صاحبہ۔ تو بچوں، آپ نے سنا، امید ہے کہ ہمارے سننے والے بچوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور جن بچوں کو یہ باتیں یاد نہیں ہیں وہ دوبارہ سن لیں اور دوبارہ سن کر یاد کر سکتے ہیں۔ اور ہاں جی عائشہ، اب آپ بتائیے کہ اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ کیا ہے؟ دادی جان کا آنگن۔ ہاں جی بالکل۔ اس بار دادی جان کون سی کہانی سنا رہی ہیں؟ بھائی ہم نے شروع میں سنا تھا نا کہ ہم آج حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی سنیں گے۔ جی ہاں، تو ہمیں کہانی کون سنائے گا آج؟ زینہ آپی اور ان کی امی جان۔ جی تو چلیں چلتے ہیں ان کے پاس کہ وہ ہمیں کہانی سنائیں، اور زینہ سے بھی ہم آج کا سوال پوچھیں گے کہ وہ کس طرح مطالعہ کرتی ہیں۔ جزاکم اللہ۔ جی زینہ، آج کے سوال کا جواب دیں، آپ اپنا مطالعہ کیسے کرتی ہیں؟ میں اپنا مطالعہ ٹائم پہ کرتی ہوں، اور میں خاموشی اور روشنی میں پڑھتی ہوں، اور میں کافی پریکٹس کرتی ہوں۔ جی شاباش۔ چلیں اب ہم پڑھتے ہیں دادی جان کا آنگن۔ اس بار دادی جان کون سی کہانی سنا رہی ہیں؟ پچھلی بار آپ کو کون سی کہانی سنائی تھی؟ حضور انور میں اللہ بی ہز ہیلپر کی قبولیت دعا کے واقعات۔ جی شاباش۔ اس بار ہم پڑھ رہے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ رات کو سب کہانی سننے کے لیے بستر پر لیٹے تو احمد کو صبح کا ایک سوال یاد آ گیا۔ دادی جان، آج فجر پر درس میں مربی صاحب نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ ہود نے انہیں بوڑھا کر دیا۔ سورت سے بھلا کیسے کوئی بوڑھا ہو سکتا ہے؟ ماما میرے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں دادی جان نے کیا جواب دیا ہے۔ دادی جان کہتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ ہود کے ذکر میں فرمایا تھا کہ مجھے تو سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اس سورت میں ان قوموں کا ذکر ہے جو انکار کی وجہ سے ہلاک کی گئیں، اور ان لوگوں کے غم کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ پہنچا۔ سمجھ آئی ہے؟ جی۔ کیا سمجھ آئی ہے؟ The people who didn't believe in Allah Mia received a punishment, and that's what made the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam sad. جی شاباش۔ پھر محمود نے سوال کیا ہے کہ دادی جان، ہود کس قوم کی کہانی ہے؟ تو دادی جان کہتی ہیں ہود قوم کا نام نہیں، سورۃ ہود حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے نبی تھے۔ قوم عاد کیا ہے ماما؟ تو زینہ قوم ہوتی ہے نیشن، یعنی کہ ریس، کوئی نسل، ٹھیک ہے۔ اور عاد کا کیا مطلب ہے؟ محمود نے فوراً پوچھا، تو دادی جان نے جواب دیا ہے کہ عربی میں ویسے تو عاد کہتے ہیں حد سے بڑھنے والے کو، لیکن عاد حضرت ہود علیہ السلام کے دادا کا نام تھا، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے۔ یمن کے ایک حاکم کا نام آدرامٹائی ملتا ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی عاد ارم تھے۔ قرآن کریم میں سورۃ ہود، احقاف اور فجر میں ان کا تفصیلی ذکر ہے۔
वैसे कुरान करीम की 17 सूरतों में इनका ज़िक्र मिलता है। तो जो आद है ना, वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के दादा का नाम था। ठीक है, ठीक है। ओके। कौम आद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद इनसे बराह रास्त ताल्लुक़ रखने वाली कौम थी जिन्होंने अरब में गलबा हासिल किया था। आद कबाइल के मजमूए का नाम है। मामा, जी। मजमुआ क्या है? मजमुआ होता है ग्रुप, तो जो आद है ना वो ग्रुप ऑफ ट्राइब्स का नाम है। ठीक है, और कुरान करीम से मालूम होता है कि इस ज़माने के लिहाज से कौम आद बहुत ताकतवर लोग थे। ताकतवर क्या होता है? पावरफुल। तो अरब के जुनूब में ओमान के करीब ये अहकाफ में रहते थे। मामा, अहकाफ क्या है? अहकाफ रेत के टीलों को कहते हैं जो ऊंचे नीचे खम खाते हुए गुजर जाते हैं। मामा, मतलब सैंड ड्यून्स? जी बिल्कुल, सैंड ड्यून्स। और सूरतुल अहकाफ का नाम भी इसी कौम के मुताल्लिक है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद की शाख इरम की तरफ आए जिसका सूरतुल फजर में ज़िक्र है। अहमद ने सवाल किया है, तो ये भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तरह अरब के नबी थे? तो दादी जान ने जवाब दिया है, जी बेटा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराकी थे और अरबीउल नस्ल थे। इसी तरह अरब में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, उनके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के अंबिया थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम सुमूद की तरफ आए थे ना। कौम आद को कुरान करीम ने आदे ऊला फरमाया है और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम भी आद की शाख कहलाती है। इसीलिए इन दोनों का इकट्ठा ज़िक्र आता है और दोनों के काम यानी पेशे भी एक जैसे थे। उनका क्या पेशा था? जी, महमूद ने भी ये सवाल किया कि दादी जान ये क्या काम करते थे। तो दादी जान ने जवाब दिया है कि कुरान करीम से इस कौम की जो तारीख़ मालूम होती है वो ये है कि इस कौम के लोग बड़े बड़े सुतूनों वाली इमारतें और ऊंचे मुकामात पर यादगारें बनाते थे जिनको देखकर मालूम होता था कि गोया वो आसमान से बातें कर रही हैं। सुतून क्या होते हैं ज़ीना? पिलर्स। तो वो ह्यूज बिल्डिंग्स बनाते थे जिन पे बड़े बड़े पिलर्स होते थे और ऊंची ऊंची जगहों पर यादगारें होती हैं, मेमोरियल्स, वो बनाते थे। ठीक है, उनको इस ज़माने में ऐसी ताकत हासिल थी जो अरब की किसी कौम के पास नहीं थी। इस वजह से ये लोग तकब्बुर में मुब्तला हो गए थे, यानी बहुत एरोगेंट हो गए थे। ठीक है, बाकियों की तरह इस कौम में भी शिर्क का मर्ज कसरत से था, यानी वो बुतों की पूजा करते थे। तो गुड़िया ने सवाल किया, तो इसी सबब से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया? तो दादी जान ने जवाब दिया है, जी, जब ये लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तालीम से दूर हो गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर मबूस फरमाया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इनको खुदाए वाहिद की तरफ बुलाया, लेकिन वो मुँह फेर जाते। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बारहा तवज्जो दिलाई कि तुम बड़े बड़े टेलों पर बुलंदो बाला इमारतें बनाते हो और ये झूठी शान शौकत तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। उन्होंने बुतों के मुतालिक कोई बात भी सुनने से इनकार कर दिया। फिर जब अल्लाह ताला ने इस कौम पर अज़ाब भेजने का इरादा फरमाया तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अपनी रहमत से बचा लिया और कुरान करीम के मुतालिया से मालूम होता है कि कौम आद पर इंतहाई सख्त किस्म की आंधी आई जो मुतवातर यानी कंटिन्यूसली 7 दिन तक चलती रही और बड़े बड़े शहर इस आंधी की जद में आकर रेत की तोदों में दब गए और इस तरह इस कौम का जोर टूट गया। समझ आई? जी। क्या? एक सैंडस्टॉर्म आया था और कंटिन्यूसली 7 डेज के लिए रहा था और डिसबिलीवर्स को ख़त्म किया था। बिल्कुल, उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी थी और वो अभी भी बुतों की पूजा कर रहे थे, राइट? जी। अल्लाह ताला पे नहीं मान ला रहे थे। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब आया था ना, 7 दिन के लिए आंधी आई थी और फिर सब कुछ उनका डिस्ट्रॉय हो गया था वहाँ पे। अहमद ने सवाल किया कि दादी जान, इस कौम की तस्वीरें मैं इंटरनेट पर तलाश कर सकता हूँ?
دادی جان کہتی ہیں کیوں نہیں بیٹا، لیکن میں ایک اور بات بتاؤں، اس قوم کا قرآن کریم کے علاوہ کسی تاریخ میں ذکر نہیں ملتا۔ اس لیے بعض یورپین نے اعتراض کیا کہ ایسی قوم ہی نہیں تھی جس کا قرآن کریم نے ذکر کر دیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الفجر کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی عمارات مٹی تلے دبی ہوں، کیونکہ یہ مٹی کے ٹیلوں والی جگہ تھی۔ دوسرا یہ کہ قرآن کریم نے اس متکبر قوم کے بارے سورۃ الاحقاف میں فرمایا ہے کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، مطلب There was no trace of them left. اور صرف ان کی بڑی بڑی عمارات رہ گئیں۔ یہ بھی کیسی زبردست پیش گوئی تھی جو پوری ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ آثار قدیمہ کی تلاش و جستجو کے بعد ان کی ٹوٹی پھوٹی عمارتیں تو مل جائیں، لیکن ان کا نام نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ بعض ماہرین کو عمان اور یمن کے قریب کچھ ستونوں والی باقیات ملی ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تقریباً اسی جگہ پر اس قوم کا تعین کیا ہے۔ اب پھر گڑیا نے سوال کیا کہ دادی جان، اللہ تعالیٰ عذاب سے پہلے ڈھیل کیوں دیتا ہے؟ اس دوران تو مظلوم پر بہت ظلم ہو جاتا ہے، جیسے آج کل اسرائیل کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، اسرائیل فلسطین پر ظلم کر رہا ہے، جی رائٹ؟ تو گڑیا کے ذہن میں سوال آیا کہ کیوں ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے اسرائیل کو اتنی۔ تو اب دیکھتے ہیں دادی جان اس کا کیا جواب دیتی ہیں۔ تو دادی جان کہتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، کسی کو بھی مہلت دیے بغیر عذاب نہیں دیتا تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ جیسے پچھلی کہانی میں بتایا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اس ڈھیل سے فائدہ بھی تو اٹھایا تھا اور معافی مانگ لی تھی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی جب کوئی قوم غلط کرتی ہے تو ان کو ڈائریکٹ عذاب نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ٹائم دیتے ہیں توبہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور پھر بھی اگر وہ لوگ نہیں مانتے تو پھر ان پر عذاب آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ پھر گڑیا کہتی ہے اور جیسے اسکول میں استاد ایک حد تک نظر انداز کرتا ہے اور پھر سزا دیتا ہے۔ دادی جان کہتی ہیں جی بالکل، چلیں اب وقت ہو چلا سونے کا، شب بخیر اور اللہ حافظ۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ زینہ، آپ نے کیا سیکھا آج کی کہانی سے؟ I learned that the people of Hazrat Hud alayhi salam were doing shirk, and that Allah Mia did not give them a direct punishment. He gave them time to correct themselves. But they didn't, so they got a punishment. حضرت حود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ان کو ہدایت پہنچانے کے لیے، لیکن جب انہوں نے بات نہیں مانی تو پھر ان پر عذاب آیا، اور پھر جو قرآن کریم میں پیش گوئی تھی کہ ان کا نام و نشان نہیں رہے گا تو وہ پھر پوری ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے سارے بچوں نے اس سے سیکھا ہوگا۔ تو یہ تھا دادی جان کا آنگن۔ زینہ، اس بار دادی جان کے آنگن کے بعد ایک نظم بھی آئی ہے، یہ نظم تو میں پڑھوں گی۔ چلیں پڑھیں، شاباش۔ گھر پیارا گھر، اپنا ایک پیارا سا گھر ہے، ہم خوش خوش اس میں رہتے ہیں۔ ایک دادا ہیں ایک دادی جان، ہم سے یہ کہتے رہتے ہیں، مل جل کر رہنا ہے ہم کو، گھر تو پیار سے ہی بنتے ہیں۔ ہم بڑوں کی عزت کرتے ہیں، وہ سب بھی شفقت کرتے ہیں۔ جنت جیسا اپنا گھر ہے، یہ امی اور ابو کہتے ہیں۔ اپنا گھر ہے پیارا سا گھر، پیار سے اس میں ہم رہتے ہیں۔ مولا اس کو سلامت رکھنا، دل سے دعا ہم یہ کرتے ہیں۔ جی جزاک اللہ زینہ، آپ نے ماشاءاللہ بہت پیاری نظم پڑھی ہے ایک پیارے سے گھر کے بارے میں، جس میں سب امی ابو بچے دادا دادی جان سب مل جل کر پیار محبت سے رہتے ہیں، چھوٹے بڑوں کی عزت کرتے ہیں اور بڑے بھی چھوٹوں سے شفقت کا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر میں ایسے ہی پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اب ہم چلتے ہیں واپس۔ جزاکم اللہ زینہ۔ تو یہ تھا دادی جان کا آنگن۔ امید ہے ہمارے سننے والے بچوں کو پسند آیا ہوگا اور ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ اور پیارے بچوں، آپ تینوں کو کیسی لگی کہانی؟ بہت اچھی۔ جی تو فارس، ہم آپ سے اب آج کا سوال پوچھتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ گیم کب کرتے ہیں اور اسکول کے علاوہ کتب کب پڑھتے ہیں؟
मैं खेलता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ और मैनेज करने की कोशिश भी करता हूँ। ठीक है, शाबाश, बिल्कुल। और किताबें जो पढ़ने की आदत है इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और हमेशा कुछ ना कुछ जो है वो अच्छी किताबें जो हैं उनसे पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है? इसमें इल्म में भी इजाफा होता है, और जो हमारा दीनी इल्म है वो भी बढ़ता चला जाता है। चलें जी, अब देखते हैं कि अब इसके बाद क्या आएगा। मेरा फेवरेट सेगमेंट हंसना मना है और ज़हनी आजमाइश। जी बिल्कुल, हँसना मना है, जिसमें कुछ लतीफ़े होते हैं और ज़हनी आज़माइश। तो आज हमें एक लतीफ़े कौन सुना रहा है? जुन्ना, समर और उनकी अम्मी जान। जी, चलें हम चलते हैं उनके पास और सुनते हैं उनसे लताइफ़ और ज़हनी आज़माइश। जज़ाकुमुल्लाह। तो जुम्ना, आप पहले आज के सवाल का जवाब तो बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं हिफ्ज़ स्कूल में हूँ, मेरे मुतालिया करने का तरीका ये है कि मैं फजर की नमाज पे उठ के अपना सबक जो मैंने न्यू लाइन्स करनी होती हैं वो याद करती हूँ। फिर स्कूल से आकर मैं ब्रेक लेकर अपने पिछला सबक याद करती हूँ, और फिर ईशा के बाद मैं अपना लेसन पढ़ के किसी से बोले बगैर मैं सोने चली जाती हूँ। जज़ाकल्लाह यमुना। जब सुबह के टाइम पढ़े ना तो बहुत फ्रेश माइंड होता है, और इसी तरह अगर रात को पढ़ के और बात किए बगैर सो जाए ना तो भी अगले दिन वो बहुत अच्छा याद रह जाता है। चलिए आइए जुम्ना और समर, हम लताइफ पढ़ते हैं। बच्चों, कल फजल का क्या चैलेंज है लताइफ पर? क्या हंसना मना है? तो देखते हैं कि यमुना और समर को हंसी आती है कि नहीं। आए पढ़ते हैं। तो हंसना मना में हमारे पास पहला लतीफ़ा है। एक पठान ने अपनी दुकान के बाहर लिखवाया, जुम्मा, हफ्ता और इतवार को ये दुकान बंद रखा जाता है। किसी ने शरारत से एक कोमा जायद लगा दिया, जुम्मा, हफ्ता और इतवार को ये दुकान बंद रखा जाता है। चलिए अगला लतीफ़ा है। कलीम ने सलीम से पूछा, बताओ बाबर हिंदुस्तान से बाहर कब गया था? तो सलीम ने जवाब दिया, ठहरिए मैं असगर से पूछकर बताता हूँ, वो इसका बड़ा भाई है। मुझे नहीं समझ आई। असल में कलीम पूछ रहा था सलीम से ज़हीरुद्दीन बाबर जो के बादशाह था उसके बारे में, लेकिन सलीम किसी और का बता रहा था कि मैं उसके बड़े भाई से पूछ के बता देता हूँ। ठीक। अगला लतीफ़ा है उस्ताद पढ़ाते हुए, जिस लड़के ने कोई बात पूछनी हो तो पूछ ले, मैं बार बार बताने को तैयार हूँ। पप्पू, एक बार इम्तिहान में पूछ लेंगे। उसके बाद अगला लतीफ़ा है कि डॉक्टर ने मरीज से पूछा, कल जो आपको दवाई दी थी वो पीली थी? मरीज ने जवाब दिया, नहीं जनाब वो तो काली थी। इसके बाद अगला लतीफ़ा है कि जज ने चोर से पूछा, तुमने घड़ी क्यों चुराई थी? चोर ने जवाब दिया, जी वक्त देखने के लिए। एक शहरी देहाती से बोला, आपके गांव में जो आग लगी थी इसमें कितना जानी और माली नुकसान हुआ? देहाती बोला, जानी लोहार का तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, मगर मेरे बाग के माली का काफी नुकसान हुआ था। एक बेवकूफ ईंट उठाए फिर रहा था कि एक शख्स ने इसे रोक कर पूछा, अरे भाई ये ईंट क्यों उठाए फिर रहे हो? बेवकूफ ने जवाब दिया, मैं अपना मकान फरोख्त करना चाहता हूँ, ये इसका नमूना है। इसके बाद हमारे पास आखिरी लतीफ़ा है कि अयाज अखबार से पैदाइश और अमवात के अदाद शुमार पढ़ते हुए बोला, तुम्हें मालूम है मेरी एक दफ़ा सांस लेने के साथ एक आदमी मर जाता है? तो फयाज ने उसको जवाब दिया, तुम एक अच्छा सा टूथपेस्ट इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? तो ये थे आज के लताइफ। उम्मीद है सुनने वाले बच्चों को पसंद आए होंगे। जुम्ना, लताइफ के बाद क्या आता है बच्चों के अल्फज़ल में? ज़हनी आजमाइश। जी, तो चलिए देखते हैं कि इस बार सबसे पहले क्या आया है। सबसे पहले रास्ता तलाश करें आया है, जिसमें गुड्डू हमें हरूफ तहज्जी पढ़ा रहा है। जी, तो पिछली बार कौन सा हर्फ पढ़ाया था और कौन सा लफ्ज बना था? पिछली बार गुड्डू ने सीन लिखना सिखाया था और सेब बना था। देखते हैं इस बार गुड्डू क्या कर रहा है। रास्ता तलाश करें, गुड्डू का होमवर्क करने में मदद करें, शेर में रंग भरें और लफ्ज भी मुकम्मल करें। जुम्ना, आप ये लफ्ज मुकम्मल करेंगी प्लीज? हाँ जी, शीन, ये, रे और बना शेर। शाबाश। शीन से कोई और लफ्ज आता है आपको? हाँ जी, शुमारा,
शक्ल, शब्बत, शरारत और शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी हाँ, शीन से बहुत से और भी अल्फाज बनते हैं। चलें, ये था रास्ता तलाश करें। इसके बाद क्या आता है? पहेलियाँ। जी, पहेलियाँ। चलिए शुरू करते हैं। पहली है, गोरी चिट्टी रूप सुहाना, सर पर है एक छत्र सा ताना। दूसरी है, इसने जिसको पाया जैसा, खींचा उसका नक्शा वैसा। समर आपको भी नहीं? नंबर 3 है, वो कौन सा फल है जिसे हम खाते भी हैं और पीते भी हैं? कोकोनट। वो कौन सी चीज है जो बांधने के बाद भी चलती है? जूतों के तस्मे। अगली पहेली है, एक शख्स काले कपड़े, जूते और मोजे पहने और काला चश्मा लगाए सड़क के दरमियान चल रहा है। एक गाड़ी जिसकी तमाम लाइट्स बंद हैं फिर भी इसके पास आकर रुक जाती है, बताएं कैसे? सुबह होगी तो वो देख पाएगी। जी ठीक है, अगले शुमारे में देखेंगे कि इनके जवाब क्या आते हैं। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है कसौटी। जी, इसमें क्या करना होता है, आपको कुछ याद है? जी, मुझे याद है। इसमें हमें कुछ सवालों के जरिए गेस करना होता है किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा है। दर्ज झेल 10 सवालों के जरिए बुझें कि मैं कौन हूँ। नंबर 1, मैं तो रोजाना घर घर आता हूँ, मैं दुनिया भर की बातें बताता हूँ, मेरा काम इल्म अदब की तरवीज भी है, मेरा अंग्रेजी में नाम शमाल, मशरिक, मगरिब और जनूब का मुखफ़िफ है, मैं दुनिया के हर हिस्से में पाया जाता हूँ। आजकल बेशक वीडियोस बन जाती हैं, लेकिन अदालत बतौर सबूत मुझे ही तस्लीम करती है। गो मैं एक दिन पुरानी बातें बताता हूँ, लेकिन फिर भी वो ताज़ा बातें कहलाती हैं। मैं हर उम्र, रंग व नस्ल, ज़बान व मुल्क में बराबर मकबूल हूँ। मेरा बॉस मुदीर कहलाता है, मेरा घर मतबा खाना कहलाता है। मुदीर कहते हैं एडिटर को और मतबा खाना कहते हैं प्रेस को। अखबार। चलिए ठीक है, देखते हैं कि इनके अगले शुमारे में क्या जवाब आता है। इसके बाद क्या आता है? बच्चों के अल-फज़ल का सवालनामा। तो ठीक है, चलें पढ़ते हैं। अब ये बच्चों का अल-फज़ल है 3 फरवरी 2023 का। इसमें से कुछ सवाल हैं, चलें पढ़ते हैं। इस शुमारे में अल्लाह मियाँ के ख़त में सूरह बकरा की कौन सी आयत दर्ज है? पता नहीं। शहीद को जन्नत में क्या नजर आता है? अपना घर। इस शुमारे में दादी जान के आंगन में दादी जान ने कौन सी कहानी सुनाई? अफ्रीका के शहीदों की। मदीना मुनव्वरा मक्का से कितने किलोमीटर दूर है? पता नहीं। मंदरजा सेल के मैनी दर्ज करें। सींचना, पनपना, जांफिशानी, अलहरबु खुद अदुन। इसके बाद क्या आता है जुमला? बैतबाजी। जी, तो पढ़ते हैं। इसमें पहला शेर है, मैं पहला मिसरा पढ़ रही हूँ। क्यों नहीं तुमको दीने हक का ख्याल, तो हमारे सुनने और देखने वाले बच्चों ने दूसरा मिसरा मुकम्मल करना है। फिर दूसरा शेर है, क्यों नहीं लोगो तुम्हें हक का ख्याल, इसका दूसरा मिसरा हमारे देखने सुनने वाले बच्चों ने मुकम्मल करना है। फिर तीसरे शेर में पहला मिसरा आपने मुकम्मल करना है और दूसरा मिसरा मैं पढ़ देती हूँ, जब आवे वक्त मेरी वापसी का। फिर चौथा शेर है, पहला मिसरा आपने मुकम्मल करना है, अगला मैं पढ़ रही हूँ। सुबहान अल्लाह सी अखजल आदि। जी यमुना, इसमें से कोई शेर आप मुकम्मल कर सकती हैं? जी, दिल में उठता है मेरे सौ उबाल। जी शाबाश, ये दूसरे शेर का है। इसके बाद हम गुज़श्ता शुमारे के दुरुस्त जवाबात देखते हैं। तो पहेलियों में पहली पहेली थी, वो क्या है जो सदियों से मौजूद है मगर इसकी उम्र 1 माह से ज़्यादा नहीं होती? इसका जवाब था चाँद। जितना ज़्यादा हो उतना कम नज़र आता है, बताएं क्या है? अंधेरा। कौन सी चीज़ एक ही वक्त में घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी? मेन गेट। कौन सी चीज़ है जिसके फटने पर आवाज़ नहीं आती? जवाब था दूध। वो कौन सी चीज़ है जो कान से निकाली जाती है और इसे हम खाते हैं? नमक। फिर दिलचस्प सवालात हैं, किस मुल्क में इंसानों से ज़्यादा घोड़े पाए जाते हैं? मंगोलिया। किस मुल्क के झंडे में सबसे ज़्यादा रंग होते हैं और कितने? जवाब है बेलीज।
किस मुल्क को मोस्ट फॉरेस्टेड कंट्री कहा जाता है? इसका जवाब था रूस। दुनिया की कम उम्र तरीन नोबेल इनाम याफ्ता कौन है और किस मुल्क से ताल्लुक़ रखती है? इसका जवाब था मलाला यूसुफजई और ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। किस परिंदे की आंखों के डेले यानी आई बाल्स नहीं होते हैं? उल्लू। इसके बाद आता है कसौटी, तो इसका जवाब था गुलाब का फूल। इसके बाद हम गुज़श्ता शुमारे के दुरुस्त जवाबात भिजवाने वाले बच्चों के नाम देखते हैं। बच्चे स्क्रीन पर ये नाम देख रहे होंगे और जिन बच्चों ने हमें जवाबात भिजवाए वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जो बच्चे हमें पिछली बार जवाबात नहीं भिजवा सके वो इस बार लाजमी कोशिश करें कि भिजवाएं। हम बच्चों के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के फ़ोन नंबर और ईमेल बता देते हैं जिस पर जवाबात भिजवा सकते हैं। इसके अलावा शुमारे से मुतल्लिक एक क्विज़ भी होता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारा ईमेल एड्रेस है info@alfaz.com और व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर है 447-566-234466। जी तो चलते हैं वापस जी नूरा फारिस के पास। जज़ाकुमुल्लाह। जी बच्चों, तो बताएं कि आपको आज के लतीफ़े पसंद आए? जी हाँ जी, सब लतीफ़े बहुत मज़े के थे। और गेम्स अच्छी लगी? जी हाँ, तो ये था इस दफ़ा का अल-फज़ल। उम्मीद है हमारे बच्चों को पसंद आया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब आखिर में हम आपको हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक पैगाम पढ़कर सुना रहे हैं कि अखबार कौम की ज़िंदगी की अलामत है। हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अखबार कौम की ज़िंदगी की अलामत होता है। जो कौम जिंदा रहना चाहती है उसे अखबार को जिंदा रखना चाहिए और अपने अखबार के मुतालिया की आदत डालनी चाहिए। पता चला आपको कि क्या बात हुजूर ने यहाँ बयान फरमाई है? हुजूर बयान फरमा रहे हैं कि अखबार के जरिए जो वक्त का पैगाम होता है वो पहुँचाया जाता है और हमारे दिलों में ईमान ताज़ा होता रहता है, क्योंकि हमारा तो अल-फज़ल जो है, हमारा अखबार जो है वो बाकी दुनियावी अखबारात की तरह तो नहीं है ना। इसमें तो दीनी बातें बयान होती हैं जिसमें हम हर रोज़ अच्छी और नेकी की बातें सुनते हैं। इसलिए हमें अल-फज़ल पढ़ने की आदत जो है वो अपनानी चाहिए। अब आपको समझ आई? जी चलें, तो ये था इस दफ़ा का अल-फज़ल। उम्मीद है हमारे बच्चों को पसंद आया होगा। और नूर, आपको क्या पसंद आया? मुझे इस बार पसंद आया दादी जान का आंगन, नज़म और लताइफ और कसौटी। अच्छा, और फारिस आपको क्या पसंद आया? मुझे दादी जान का आंगन, हंसना मना और कसौटी। अच्छा, ठीक है। और आयशा, आपको क्या अच्छा लगा इस अल-फज़ल में आज के? दादी जान का आंगन, हंसना मना है, बच्चों की नज़म और कसौटी। अच्छा, ठीक है, शाबाश। जी तो प्यारे बच्चों, ये था इस बार बच्चों का अल-फज़ल जिसका मौजू था हमारा प्यारा अल-फज़ल। जी, हमारा प्यारा अल-फज़ल। और अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार हाजिर होंगे एक नए शुमारे के साथ। हमें और अल-फज़ल की टीम को भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर अहमदी की आंख का तारा है अल्फज़ल, दिलकश है दिल पजीर है प्यारा है अल्फज़ल। ये मुस्लिह मऊद का है जिंदा शाहकार, ये मुस्लिह मऊद का है जिंदा शाहकार। उनके हसीन दिल का एक पारा है अल्फज़ल। हर अहमदी की आंख का तारा है अल्फज़ल, दिलकश है दिल पजीर है प्यारा है अल्फज़ल। ये जिंदा तर्जुमा है खिलाफत के नूर का, ये जिंदा तर्जुमा है खिलाफत के नूर का। क्या खुश नसीब आज
ہمارا ہے الفاظ، ہر احمدی کی آنکھ کا تارا ہے الفاظ، دلکش ہے دل پذیر ہے پیارا ہے الفاظ، پھیلا رہا ہے روشنی یہ شرق و غرب میں، پھیلا رہا ہے روشنی یہ شرق و غرب میں، ظلمت میں نور حق کا منارہ ہے الفاظ، ہر احمدی کی آنکھ کا تارا ہے الفاظ، دلکش ہے دل پذیر ہے پیارا ہے الفاظ، یہ علم و معرفت کا ہے روحانی مائدہ، یہ علم و معرفت کا ہے روحانی مائدہ، روحانیت کے فیض کا دھارا ہے الفاظ، ہر احمدی کی آنکھ کا تارا ہے الفاظ، دلکش ہے دل پذیر ہے پیارا ہے الفاظ، مردہ دلوں کو دیتا ہے یہ ایک نئی حیات، مردہ دلوں کو دیتا ہے یہ ایک نئی حیات، ان کا سکون قلب سہارا ہے الفاظ، ہر احمدی کی آنکھ کا تارا ہے الفاظ، دلکش ہے دل پذیر ہے پیارا ہے الفاظ، دنیا کے سب جریدوں سے افضل ہے یہ سراج، دنیا کے سب جریدوں سے افضل ہے یہ سراج، ہم کو ہماری جان سے پیارا ہے الفاظ، ہر احمدی کی آنکھ کا تارا ہے الفاظ، دلکش ہے دل پذیر ہے پیارا ہے الفاظ۔